बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। उनकी बेसिकली 2 दरख्वास्तें थीं। एक असासों को जो मुंजमद किया गया था उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी और उनको डी फ्रीज़ करवाने के लिए ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, और दूसरी दरख्वास्त थी ज़मानत की। उस पर बड़ी अहम समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे आखिर में पार्क लेन रेफरेंस के हवाले से आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, फैसल रज़ा बुखारी साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, पिछली 2 तारीखों पर वो बीमार थे और अदालत उनको बार बार इस बात की तरफ इशारा दे रही थी कि अगर आपने केस में आर्गू ना किया तो अदालत आपकी जो दरख्वास्त है उसको, आपका जो केस है उस पर फिर अदालत अपने विजन के मुताबिक फ़ैसला सुना देगी और जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है उसको देखते हुए फ़ैसला सुना देगी, फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आज फैसल रज़ा बुखारी साहब अदालत में पेश हुए और पूरे तैयार होकर पेश हुए हैं। जिस दिन उन्होंने डंडी मारी थी उस दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और आज उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं वो टू द पॉइंट थे, बड़े रेलिवेंट थे, और उन्होंने पूरी कौम के सामने राना सनाउल्लाह का मुकदमा रख दिया है कि राना सनाउल्लाह की औकात क्या थे ये और अब क्या बन गए हैं, और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे एक स्कूटर तक के मालिक नहीं थे और कैसे ये अरबोंपति बने, वो सारी डिटेल्स अवाम के सामने रख दी। और अब अवाम ने फैसला करना है कि जो राना सनाउल्लाह हैं क्या उनके जो असासे हैं वो उनके कोई हलाल के ज़राए से कमाए गए हैं या वो करप्शन या मनशियात फरोशी के हैं, क्योंकि इसका मामला जो है अब आपने इसको देखना है। मामला क्या है? अदालत में आज अमजद परवेज़ साहब पेश हुए राना सनाउल्लाह की तरफ से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के सेनेट में, और आज वो सेनेट के इजलास में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर खुलकर तनकीद भी की। वो आज नहीं थे तो सिर्फ अमजद परवेज़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि राना सनाउल्लाह के साथ खोखर बिरादरान सैफुल मुल्क खोखर भी अदालत में मौजूद थे और वो भी साथ आए थे। बाकी भी लीगी जो रहनुमा थे वो भी अदालत में राना सनाउल्लाह के साथ मौजूद थे, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे और नैब की तफ्तीशी टीम भी अदालत में मौजूद थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत सुन रहा था। जस्टिस असजद जवेद गुरार साहब इसमें मौजूद थे, और ये वो बेंच है जिसने हाल ही में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया था। जब अदालत में केस की जो समाअत है वो शुरू हुई तो फैसल रज़ा बुखारी ने जो अपने दलाइल हैं वो देते हुए अदालत को बताया कि चौधरी ताहिर रियाज ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 24 जून को एक दरख्वास्त दी थी, और उस दरख्वास्त ये नैब के सामने दरख्वास्त दी गई थी और इसमें यह बताया गया था कि जो राना सनाउल्लाह हैं उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़ायद हैं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ। तो नैब ने वो तहकीकात शुरू कर दी और नैब ने वो तहकीकात का जो है उस पर जो अपनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी। साथ अदालत को ये बताया गया कि जब असासों की छानबीन की गई तो नैब के सामने होशरुबा इंकशाफात हुए कि ये राना सनाउल्लाह जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय तनख्वाहों के, वो कैसे इतने बड़े असासे बना सकता है। नैब का सर चकरा गया और नैब ने इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया, जो इंक्वायरी बाद में इन्वेस्टिगेशन में बदली और फिर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए मुलजिम राना सनाउल्लाह के। अदालत में बताया गया कि राना सनाउल्लाह के नाम पर ज़रई अराज़ी, हाउसिंग सोसाइटीज़, 6 लग्जरी गाड़ियाँ, दुकानें, प्लाट और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और फिर आगे उनकी डिटेल्स दी। अदालत में राना सनाउल्लाह की जायदाद और उनकी आमदन से अदालत को बताया कि जो राना सनाउल्लाह की जायदाद है उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं खाती, इसलिए 9 नवंबर 2020 को उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। फैसल रज़ा बुखारी साहब ने अदालत में ये अहम रिमार्क्स भी दिए कि क्योंकि अदालत ने पहला सवाल ये पूछा कि जब इनके असासे मुंजमद हो चुके हैं, ANF ने मुंजमद कर दिए, तो उसके बाद आप कैसे इनके ख़िलाफ़ केस बना सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि जो वकला थे राना सनाउल्लाह के उनका केस ही यही था कि जब यही असासे पहले ANF मुंजमद कर चुका है और ANF ये कह चुका है कि मुलज़िम राना सनाउल्लाह ने ये सारे असासे जो हैं वो मनशियात फरोशी से बनाया, और राना सनाउल्लाह का ये बयान है कि मैं क्योंकि सियासत में आया था और अखराजात बहुत ज़्यादा थे, उन अखराजात को पूरा करने के लिए मैंने मनशियात फरोशी शुरू कर दी थी। तो अदालत ने नैब से इस्तफसार किया
کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں اثاثے منجمد کیوں کیے گئے ANF کی طرف سے، تو پہلا جواب تو فیصل رضا بخاری صاحب نے دیا کہ جو رانا ثناءاللہ کے خلاف ANF کی عدالت ہے اور جو ANF کا کیس ہے اس میں آمدن سے زائد اثاثوں کی دفعات شامل نہیں ہیں، وہ صرف جو سیکشن 37 ہے جو ANF قوانین کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ملزم کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کے اثاثوں کو منجمد کیا جائے گا اور عدالت دیکھے گی، اگر تو وہ سزا ہو جائے گی تو وہ منجمد جو ہیں وہ بھگ کے سرکار ضبط ہو جائیں گے، نہیں تو وہ واپس کر دیے جائیں گے، وہ بحال ہو جائیں گے۔ یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے، لیکن ان کو اگر وہ اثاثے صرف منشیات فروشی سے ہوتے تو ان کی دفعات الگ سے شامل کی جاتی، وہ الگ سے شامل نہیں کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ رانا ثناءاللہ کے جو اثاثے ہیں کیا وہ سارے منجمد ہو چکے ہیں، تو نائب وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہاں جی جناب، ان کے جو سارے A to Z جتنے اثاثے ہیں وہ اس وقت منجمد ہیں۔ تو عدالت نے کہا اس کا مطلب ہے رانا ثناءاللہ کی جیب میں جو پرس ہے بس وہی ان کے پاس ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہاں جی جناب، اس کے علاوہ ان کی جو تنخواہ کا اکاؤنٹ تھا وہ انہوں نے کھلوا لیا ہے، باقی ان کے جو اکاؤنٹس بھی ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ بند ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جب ساری پراپرٹیز ان کی منجمد ہو چکی ہیں تو آپ پھر ان پراپرٹیز کے حوالے سے کیسے کیس بنا سکتے ہیں اور اس کیس کو کیسے آپ لے کر چلتے ہیں؟ تو نیب کے وکیل نے کہا کہ جناب ANF کا کیس اپنا ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ ایک تو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، دوسرا انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو چھپایا ہے کاغذات نامزدگی میں، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور FBR کے سامنے بھی، ہمارا یہ کیس ہے۔ وہاں کیس ہے منشیات فروشی کا، اور دو چیزوں کو مکس نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے تو پراپرٹی تو ایک ہی ہے نا، جب پراپرٹی ایک ہی ہے تو پھر آپ کیسے الگ کیس بنا سکتے ہیں؟ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہی پراپرٹی ہے وہ پہلے منجمد ہو چکی ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ انسداد منشیات عدالت کے فیصلے تک یہ جائیداد منجمد رہے گی اور ٹرائل ابھی پینڈنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو سزا ہونے کے بعد یہی ساری پراپرٹی بھگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی، تو پھر آپ کا کیس کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کیسے پھر اسی پراپرٹی سے کے حوالے سے الگ کیس کر رہے ہوں گے اور الگ کیس آپ بنا رہے ہوں گے؟ تو عدالت کو نیب کے وکیل نے بتایا کہ جناب وہ جو پراپرٹی منجمد کی گئی وہ وقتی طور پر ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے تب منجمد ہوگی جب نیب یہ دیکھے گا کہ وہ آمدن سے زائد ہے، اور آمدن سے زائد ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے وہ منجمد کیا جا سکتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جناب ان کی جو اس صورت میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو عدالت سزا دے دے۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب جب رانا ثناءاللہ نے سیاست شروع کی تھی تو یہ ناظم کا الیکشن بھی ہار گئے تھے، اور جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی اس وقت ان کی جو کل جائیداد تھی، ایک موٹر سائیکل تھا، ایک اسکوٹر تھا، 10 کنال زمین تھی اور 6 مرلے کا گھر تھا۔ اب وہ شخص جس کے پاس ایک اسکوٹر ہو، جس کے پاس 10 کنال زمین ہو اور 6 مرلے کا گھر ہو، اور وہ ناظم کا الیکشن بھی ہار جائے، اور اس کے بعد جب ان کے سر پر کرپٹ مافیا ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد وہ 1993 سے 1997 تک بھی ممبر رہتا ہے، MP رہتا ہے، پھر 2002 میں MP بنتا ہے، پھر 2013 سے 18 تک بھی وہ MP رہتا ہے، اور اتنے میں رانا ثناءاللہ کے جو اثاثے ہیں وہ 10 کنال زمین اور جو 2 گھر تھے، جبکہ ٹوٹل جو ان کے اثاثے تھے وہ 10 کنال زمین اور جو 5 مرلے کا گھر ہے، اور جو ٹوٹل ان کی جو جس تنخواہ کی یہ بات کرتے ہیں، جو ان کی انکم تھی وہ صرف تنخواہ تھی، اور ٹوٹل تنخواہ 1,27,00,000 روپے تھی، اور کوئی زرعی اراضی اور کوئی بزنس نہیں تھا۔ ایک کمپنی انہوں نے جعلی بنائی تھی اور اس کمپنی سے کوئی بھی ایک جائیداد بھی نہیں خریدی، لیکن اس کے بعد جب ملزم کی ٹوٹل تنخواہ 1,27,00,000 ہے اور اس کے پاس صرف 10 کنال زمین اور 5 مرلے کا گھر تھا، ایک اسکوٹر تھا، وہ کوئی بزنس نہیں کرتا، اس کی کوئی زرعی زمین نہیں تھی، کوئی کمپنی نہیں تھی، تو وہ شخص کیسے جو ہے وہ فیصل آباد میں ایک پلازے میں 1,742 اسکوائر فٹ کا ہال خریدتا ہے، اور یہ ہال اور دکانیں 3 کروڑ سے زائد مالیت کی ہیں۔ عدالت کو ساتھ یہ بتایا کہ رانا ثناءاللہ کے برکی روڈ لاہور پر 4 دکانیں ہیں، 4 کنال کے 2 فارم ہاؤسز ہیں۔ برکی روڈ پر لاہور میں 2 فارم ہاؤسز ہیں 4 کنال کے الگ،
اور 51 لاکھ میں فارم ہاؤس خریدے جاتے ہیں، اور 51 لاکھ میں خریدے ہوئے جو فارم ہاؤسز ہیں ان میں سے ایک فارم ہاؤس کو بیچا جاتا ہے، وہی فارم ہاؤس آگے 4 کروڑ روپے میں رانا ثناء اللہ دوبارہ اسے بیچ دیتے ہیں، اور ان کا کسی بھی ریکارڈ میں ذکر نہیں کرتے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رانا ثناء اللہ کی 4 دکانیں ہیں۔ الرحمان گارڈن ہاؤس لاہور میں رانا ثناء اللہ کی 4 دکانیں ہیں جن کی مالیت بھی لاکھوں میں ہے، جبکہ ان کے بقول 26 لاکھ کی دکانیں فروخت کی، اور خریدنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 60 لاکھ روپے میں انہوں نے پرچیز کی تھی، اور یہ رانا ثناء اللہ جھوٹ بول رہے ہیں پوری قوم کے سامنے، اور پوری قوم کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ساتھ رانا ثناء اللہ کے بارے میں عدالت کو بتایا کہ 96 لاکھ کا ایک پلاٹ خریدا اور اس کی مالیت 25 لاکھ بتائی، جو کاغذوں میں تھی وہ 25 لاکھ تھی، جبکہ ان کی اہلیہ 1 کروڑ 90 لاکھ کا پلاٹ خریدتی ہیں اور 54 لاکھ روپے اس کی مالیت بتاتی ہیں۔ پھر کیسے نہ ان کے خلاف جو مس یوز آف اتھارٹی ہے یا کرپشن ہے یا آمدن سے زائد اثاثہ ہے اس کا کیس کیسے نہ بنایا جائے۔ رانا ثناء اللہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب یہ جو فگرز بتا رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، 1990 سے ٹیکس فائلر ہیں رانا ثناء اللہ، اور یہ اثاثے ڈکلیئر ہیں، اور ان اثاثوں کی جو قیمت ہے وہ چیئرمین نیب کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ ان کی اتنی قیمت تھی اور اتنی ہونی چاہیے، یہ کام نیب کے نہیں ہے۔ خیر بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی، اور ڈیٹیل بحث ہونے کے بعد عدالت نے یہ ساری چیزیں سنتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں، اس کے باوجود آنریبل کورٹ نے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف، دیکھیں پری اریسٹ بیل کو ہمارے لا میں کہا جاتا ہے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف، نیب کے قانون میں تو بیل کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بیل کا کنسیپٹ ہی نیب کے قانون میں ایکسٹرا آرڈینری ہے، اور اس میں پھر پری اریسٹ بیل تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں، پری اریسٹ بیل جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو انصاف کی روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم رانا ثناء اللہ کی جو درخواست ضمانت ہے وہ 50 لاکھ کے مچلقوں کے عوض منظور کی ہے، جو ان کی اثاثوں کو منجمد کرنے کے خلاف درخواست تھی۔ عدالت نے اس کو ابھی کی حد تک نمٹایا ہے، ابھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور عدالت نے کہا کہ وہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اور وہ معاملہ بعد میں اٹھایا جائے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف آج درخواست ضمانت تھی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا، اور یہ آرگومنٹس تھے۔ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ جس پوزیشن میں سیاست میں آئے تھے کیا وہی تھی یا اب وہ کچھ اور ہو گئی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور پھر ہم اس کو مانتے بھی ہیں۔ دوسری طرف جو کیس ہے پارک لین ریفرنس کا آصف زرداری کے خلاف، اس میں بھی بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو حسین لوائی جو کہ کو اکیوزڈ ہے اس کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ میں MRI کروانا چاہتا ہوں، وہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے، تو عدالت میں درخواست دی گئی تھی، عدالت نے وہ درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے MRI کروا لیں، جبکہ جو اس میں جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے آصف زرداری کے خلاف، آصف زرداری کی بھی حاضری معافی کی درخواست تھی اور باقی ملزمان کی بھی حاضری معافی کی درخواست تھی۔ 14 اپریل تک عدالت نے ان کیسز کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کا آگے کیا بنتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔